नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूरह बकरा जो है उसका दौर जो है वो चल रहा है, और जैसे हमने पहले भी बताया, एक दफ़ा दोबारा मैं उसको रीइटरेट कर देता हूँ कि जब हम कुरान करीम की रिसर्च की बात करते हैं तो एक तो ये है कि आप डिफरेंट जो तफसीर हैं उन तफसीर का जो है वो मुताला करके और कोशिश ये करते हैं कि उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद जो है वो आयात जो हैं उनसे अख़ज़ किया जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो किस तरीके से हम लोगों को, मीन्स के मुसलमानों को, इनसे हिदायत और फिर किस तरीके से जो है वो नसीहतें जो हैं वो हमें कर रहे हैं। उसका जो रिसर्च का जो आप ये कह सकते हैं कि जो बेंच मार्क है उसमें ऑब्वियसली यही है कि एक तो वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर जो है वो पूरा यकीन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर पूरा का पूरा ईमान रखते हैं, जिससे मुराद ये है कि जैसे कि हमने जब सूरह बकरा को स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि 19 का जो हिस्सा है वो कुरान करीम के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से हम देखें कि लफ्ज़ों का जो चुनाव है, इसी तरीके से अगर हम ये कर लें कि जो सूरह बकरा का स्टार्ट है उसमें से अगर हम अलिफ लाम मीम को माइनस कर दें और वहाँ से अगर हम दूसरी आयत से लेके और 19वीं आयत तक जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 निशानियाँ बताईं जो कि मुत्तकीन की हैं, और उन निशानियों से मुराद ही यही है कि वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और तमाम जो बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताईं, जैसे कि आखिरत जिसने कायम होना है, जन्नत और दोज़ख का हिसाब किताब, नमाज़ पढ़ना जिसमें इंसान ने जो है वो एक ताल्लुक़ कायम करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जिसका अगेन ताल्लुक़ जो है वो किस चीज़ से है, मतलब अनदेखी चीज़, अनदेखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके फ़रिश्ते, और फिर इसी तरीके से आप देखें तो जन्नत और दोज़ख का कायम होना, यौमुल आखिरा, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इंसान बिन देखे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर, आखिरत के दिन के ऊपर जो है वो क्या ले आते हैं, यकीन ले आते हैं, उसके फ़रिश्तों के ऊपर, पुरानी रिसालतों के ऊपर। यहाँ तक कि हम आज के दौर के अंदर देखें तो हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से नहीं देखा, उन पर यकीन, उनके कुरान करीम के ऊपर यकीन। तो वो लोग जो इनके ऊपर पूरा ईमान ले आते हैं और फिर उसके बाद क्या है, नमाज़ों को कायम करते हैं, फिर उसके बाद अपने माल में से जो है जो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो माल उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किए उसके अंदर से जो है वो क्या करते हैं कि फिर दूसरों को देते हैं, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मखलूक है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इल्म की शक्ल में है, चाहे वो जो है वो माल की शक्ल, मीन्स के माल से मुराद ये है कि अगर वो पैसे की शक्ल में है, और इसी तरीके से ये है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रिज़्क़ के अंदर फरावानी दी है तो उसको जो है वो खूब देने वाले होते हैं, बांटने वाले होते हैं। तो जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमें ये समझनी है कि वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी उनके ऊपर वो 4 चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद वो 2 चीज़ें हैं जिसको हम कायम कर दिखाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने जिस्म के ऊपर, अपनी ज़बान से, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, जिससे मुराद ये है कि जिस शख्स को क़ल्ब सलीम अता हो जाए, जिस शख्स को अक़ल सलीम अता हो जाए और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसकी आयात के ऊपर रासिख़ होकर उस पर यकीन कर ले, ये हैं वो मुत्तकीन की निशानियाँ जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो इन आयात से हिदायत नसीब फरमाते हैं। असल जो चीज़ हमें समझनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 तरह की निशानियाँ बता दी वो लोग जो काफिर हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समिहिम, हम सब जानते हैं, जिनके दिलों के ऊपर मोहर है, जिनके कानों के ऊपर मोहर है, जिनकी आँखों के ऊपर पट्टी है, फ़कत वो हक़ ना देख सकते हैं, उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर दिया, दीवारें लगा दी हैं, किस चीज़ की, कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत और दुनिया ही हकीकी नज़र आती है, और वो दुनिया ही को ख़रीद लेते हैं और फ़कत माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आख़िरत को बेच डालते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो रिमेनिंग कम व बेश 9 आयात हैं उसके अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मुनाफिकीन की निशानियाँ बता रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। तो हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये दोनों तबक़ात जो हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समिहिम या सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, ये वो लोग हैं जिनको माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह तबाह हो जाना है। इतनी
ہم بڑی جو ہے وہ قرآن کریم کو اگر سمجھنے سے قاصر ہیں. قرآن کریم ایک تو وہ پہلا طبقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص الخاص لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ یہ میرے صالحین مینس کہ میرے صالح بندے ہیں، اور ان کے راستے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے چلنا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم کیا ہے آپ تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر چلا دے ہمیں ان کے راستے کے اوپر جن کے اوپر آپ نے کیا کیا، انعام و کرام کیے، نہ کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ کیا ہوئے بیسیکلی جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دردناک عذاب بھیجے دنیا کے اندر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ آخرت کے دن بھی. تو پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان 19 آیات کی روشنی میں پرکھنا ہے اپنے آپ کو، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے، یا تو ہم ان لوگوں کو مان لیں جو کہ بیسیکلی کون ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ انبیاء کا راستہ ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہمیں وہ جو راستہ ملے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے ہی نصیب ہونا ہے، اور کہیں سے نصیب نہیں ہوگا. اطاعت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ صاحب قرآن ہیں، وہی صاحب معجزہ ہیں، اور ان کا معجزہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد اولو الالباب، اگر ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اولو الالباب سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، مطلب کھاتے اور پیتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں، اور ان آیات سے اخذ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. تو ہم پچھلے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 2 رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8 کو پورا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج جو ہے وہ ہم رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10 جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 86، دیٹ مینز کہ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 86 تک جو ہے آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات، بیسیکلی جو آیات ہیں ان سے ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. تو ہم جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ کرتے جا رہے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بتاتے ہیں جو چیز جس کی ہم نے بات بھی کی کہ یہودیت جو مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ ہے، بیسیکلی جو منافقوں کا اور پھر اس کے بعد جو کفار کا بیسیکلی مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ہی جگہ پر رکھا ہے قرآن کریم کی روح سے، اور قرآن کریم کے فتوے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی روشنی میں، کہ فقط وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، کچھ آیات مان لی کچھ کو چھوڑ دیا، ان سب کا جو معاملہ ہے وہ سب ایک ہی جیسا ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہودیت مینٹالٹی تھی یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. ہر چیز میں ان کا جو عذر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا اپنا انٹرسٹ، اور بیسیکلی ان کی اپنی نفس کی خواہش. کاٹنا نہیں چاہتے تھے گائے کو، مگر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ذبح کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے تمام انبیاء کی. اگر آپ زندگی کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، بہت مختلف ادوار کے اندر ان کو آزمایا. ان سے مراد کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نبی ہیں اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہوتا ہے، مگر ان کے ساتھ جو بیسیکلی جماعت ہوتی ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ سلوگنز اور چینٹس لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ان کے دلوں سے جو ہے وہ دنیا کی محبت نکلی یا نہیں نکلی، کیا ان کے دلوں سے جو ہے وہ بچڑوں کی اور گائے کی محبت نکلی یا نہیں نکلی. مگر ہوا کیا، جب ان کی آزمائش لی گئی تو پھر سامری جو ہے اس کے جو چیزیں تھیں انہوں نے کام کیا، اور وہ جو محبتیں تھیں وہ موجود تھیں ان کے دلوں کے اندر، مگر وہ صرف اور صرف زبان سے جو ہے وہ اظہار کرتے تھے. در حقیقت جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، منافقت کی بیماری تھی. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، یا آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور فرعون جو ہے اس کے عذاب کے چنگل سے نکل کے آئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرم در کرم در کرم پہ کرم کرتے جا رہے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کی یہ مان لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تکذیب چھوڑ دیں. مگر جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جو ایک یہودیت مینٹالٹی
بیسیکلی یہودی مینٹالٹی جو انسان کے اندر پیوست ہے، جو کہ اس کا نفس ہے، اس کی خواہش ان کو مسلسل بے چین اور پریشان کر رہی ہے، جس کے اندر کیا ہوا کہ اسی معاشرے کے اندر جو ہے پھر قتل ہوا. اور جب قتل ہونے کے بعد آپ دیکھیں اور یاد کرو، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم اس میں آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو مظلوم ٹھہرانے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گائے کی قربانی لی، اور اس قربانی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہے تھے کہ اب معاشرہ کیا ہے، ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں. مومنین کا معاشرہ ہوگا تو وہاں پہ انصاف قائم ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ قتل جس شخص نے کیا ہوگا اس کے جو بیسیکلی گواہ ہوں گے وہ حقیقت بتائیں گے کہ بیسیکلی قاتل کون ہے اور مقتول کون تھا اور مقتول کو قتل کیسے کیا گیا. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس آیت سے جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو قتل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون قدرت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ قاتل کو ظاہر ہونا ہے، مطلب وہ چھپ نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور وہ بیسیکلی کیا ہے آخرت کے اندر تو وہ بورے طریقے سے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو وہ کر کے آیا ہوگا اور جو اس نے اوپر مینس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھیجی ہوں گی چیزیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جو معاشرے جو منافقوں کے معاشرے ہوتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. کلیم اللہ جو ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور قاتل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی جو قاتل ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی چل رہی ہے. اب ہونا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک معجزہ جو ہے وہ ہونا تھا، اور جس معجزے سے بیسیکلی جو ہے وہ دو طرح کے پیغامات جو ہیں لوگوں کو ملنے تھے اور ہمیں عبرت ملنی تھی. اور وہ کیا تھی؟ تو ہم نے فرمایا کہ اس کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہے اس کو ظاہر کرنا تھا، اور اس کو ظاہر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ کار کیا رکھا کہ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں، دے کر لے کر کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاد جو ہے اس کو اسی لیے رکھا ہے کہ میں تمہیں بیسیکلی کیا کر سکوں، تمہاری جانچ کر سکوں، تمہیں میں آزما سکوں کہ تم جو زبانوں سے کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہو کہ تم اپنی جان کو اور مال کو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہو اور اس کو بھیج ڈالتے ہو، کیا اصل میں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت اور رضا میں ڈفرینس یہی ہے کہ مشیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، جو معاہدہ لست ہے کہ تم اپنا صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کر لو، مگر اس کی رضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہے ہی یہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان لے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی نفس کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مینس کہ اس کی آیات پر فنا کر دیں گے تو اس کے آؤٹ کم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. تو ہوا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. اب اس ڈالنے سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. ہمیں سمجھنا کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. آج اسی مسلمان کے اندر جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اسی ریاست کے اندر جو ہے وہ قاتل مقتول کے آپس میں معاملات کیا ہوتے ہیں، ہمارے تھانے کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے، اور ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے اندر جو جج اور وکیل ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے. اور بیسیکلی جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو بچنے کے لیے انصاف کو بھی خریدتا ہے، وہ بیسیکلی عدل اور جو بیسیکلی انصاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں، یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم انصاف کرنے میں کیا کرو کہ انصاف اس طریقے سے قائم کرو، مطلب انصاف کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ اگر تمہیں اپنے والد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مینس اپنے چچا کے لیے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے لیے بھی تمہیں اور اپنے قریب ترین مینس بہن بھائیوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی دے کر کیا کرو، نماز کو قائم کرو، کیونکہ تم یہی مانگ رہے ہو. مگر جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اسی طریقے سے کلیم اللہ موجود ہیں
اور یہودی مینٹالٹی پریویل کرتی ہے معاشرے کے اندر، اور الزام تراشی چل رہی ہے، حقیقت کوئی نہیں بتا رہا کہ قتل کس نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ پھر اس شخص کو، جو ایک لاش تھی، اس کو پھر کیا کرو کہ پھر ایک گائے کا ٹکڑا مارو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ شخص زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ پھر بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کس قدر آسان ہے کسی انسان کو زندہ کرنا۔ اب میں اگر جو ہے وہ میری منافقانہ سوچ ہوگی، اور میری جو ہے وہ یہودی مینٹالٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس مینٹالٹی سے ہم سوچیں گے تو کہ جی ہم یہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ جی کیا ہوا تھا۔ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ہیں، اور ان کی جو ساری کی ساری باتیں ہیں وہ حق ہیں، بتانے والے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، آیات جو اتر رہی ہیں وہ اتر رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سب کے سب سچے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے، ان آیات کو حق اور سچ سمجھ کر یقین بیسیکلی سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حقیقت دکھاؤں گا آنکھ بند ہوتے ہی، کہ اصل مینس کہ ہم تمہیں کیا کریں گے کہ ہم تمہیں پھر عین الیقین کی آنکھ سے دکھائیں گے، پھر علم الیقین کی آنکھ سے دکھائیں گے۔ تو پوائنٹ یہ قبر کے اندر جاتے ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ بتانا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور دنیا سے ہمارا تعلق کٹ کر آخرت کا تعلق جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک شخص کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب پوائنٹ کیا، اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس وقت سائنس جو ہے وہ بیسیکلی کوشش ہی اس چیز میں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کا جو ایک سیل ہے اس کو نکال کے اس کی افزائش، اس کو افزائش کس طریقے سے کی جائے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا، جس کو ہم سپرم یا جرثومہ کہتے ہیں، وہ جب بیسیکلی اگر آپ اس پورے کے پورے فرٹیلیٹی کے پروسیس کو ہم سمجھیں تو وہ کس طریقے سے سیل جو ہے وہ گروتھ لیتا ہے، اور لیتے لیتے پھر جو ہے وہ پورا کا پورا ایک بچہ، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جو ہے پورا ایک جوان انسان بنتا ہے۔ تو آج سائنس بھی بیسیکلی یہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی ایک انسان جو کہ بیسیکلی لاش کی شکل میں ہے، اس کے سیل کو لیا جائے، اور اس کے سیل سے جو ہے اس کو پانی اور مٹی، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے پیوند کاری کا پروسیس ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو اب یہ سمجھنے کسی بیج کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بیج مٹی میں اور پانی سے گرو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ بنتا ہے۔ پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ انسان بھی آج یہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سے مقامات کے اوپر یہ کام کیا ہے کہ بیسیکلی ایک مردہ کو زندہ کر دیا ہے، اور اس کے اندر اب بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مثال بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم تدبر کریں، اگر ہم اولو الالباب ہو کر سوچیں، انڈا مردہ ہے، اس میں سے ایک زندہ چیز نکلتی ہے۔ انسان بیسیکلی کیا ہے، ایک لیونگ تھنگ، بیسیکلی ایک زندہ چیز ہے، اس میں سے ایک مردہ چیز نکلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو پھاڑ کے دن نکالتے ہیں۔ رات کو پھاڑ کے دن نکالنا، وہ لوگ جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائنس کو سمجھتے ہیں، جو اس پروسیس کو سمجھتے ہیں، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا کمپلیکس پروسیس ہے کہ اس کے مقابلے میں بندے کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تمام کی تمام مخلوقات کو زندہ کر دینا، تمام مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ مگر ہوا کیا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سخت، اور یقیناً پتھروں میں سے بھی ضرور وہ جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے ضرور وہ جو پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ضرور وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اب اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ بات جو ہو رہی ہے وہ ہے قلب اور دل۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بیسیکلی جو قلب ہے، کہ تمہارے جو قلب ہیں وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے بیسیکلی انسان کے قلب سے، اور انسان کا جو دل ہے اس کا کیا تعلق ہے۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ماڈرن سائنس کے اندر جو ایک بہت ہی بڑی ڈیبیٹ ہے وہ ہے برین اینڈ مائنڈ۔ بیسیکلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے
کہ برین اور مائنڈ کی ڈفرینسیشن کیا ہے. اور اس کو بیسیکلی ہم یہ کہیں کہ اگر ہم اس کو آج کی جو ماڈرن ریسرچ جس کے اندر جب سے یہ جینز کی ڈسکشن اور پھر جینز کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہارمونز اور ہارمونز کا جو کنیکشن ہے بلڈ ویسلز کے ساتھ، تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو کیا جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ برین کے پاس ہے یا وہ مائنڈ کے پاس ہے. تو اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی ڈفرینٹ بہت سارے سیلز جو ہے اس کا پورا ایک مرکب ہے. اور ہم اپنے بیسیکلی اس پورے کے پورا اگر ہم دیکھیں تو آؤٹر سیل میں اسی طریقے سے بند ہیں جس طریقے سے ایک بیج کو باندھ دیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو قلب جس کی بات ہو رہی ہے وہ پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پتھر بیسیکلی موجود ہے، جو پانیوں کے اندر موجود ہیں، اس طریقے سے ہم دیکھیں تو کیا ہے جن سے بیسیکلی جو پھوٹ نکلتی ہیں، جو پھٹ نکلتی ہیں، جیسے کہ آبشاریں پانی کی بہہ نکلتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں. آپ پتھر کو بھی بیسیکلی ایک سیل کی فارم میں لیں اور ان پتھروں کو بیسیکلی علیحدہ کر دیں. جب ہم ان سیلز کو علیحدہ کر دیں گے تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ہوں، ان کو ایک کو آپ مشرق میں اور ایک کو مغرب میں کر دیں تو یہ سارے کے سارے سیلز آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اصل میں جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ جو قلب سے مراد ہماری جو جینز سے بیسیکلی ہم دیکھیں تو ہمارا جو بیسیکلی اس وقت کا جو ہارمونل سسٹم ہے اور ہارمونل سسٹم کا جو کنیکشن ہے تھرو بلڈ ویسلز، دیٹ ایکچولی گوز ٹو ہارٹ، جو دل کی طرف جاتا ہے. تو ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ پورا کا پورا ایک پروسیس جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلز کے تھرو انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سیل کا ایک قلب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ روز محشر جو ہمارے کیا ہیں، جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارے جو کان ہیں، ہماری جو زبان ہے، یہ سب کے سب ہمارے خلاف خود گواہی دیں گے. تو پوائنٹ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سیلز اگر ایک باڈی کے اندر موجود ہیں اور ان کو جب ختم ہو جانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پتھر آپ دیکھو کتنے سخت پتھر ہیں، مگر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں کیا ہوتا ہے، گر پڑتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن سے بیسیکلی آبشاریں نکلتی ہیں. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اولو الالباب جو ہیں ان کے لیے کہ جو آبشاریں نکلنا ہے اور پھر اس کے بعد گر پڑنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں مینس کی کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ آسمان کے اوپر کوئی جگہ نہیں جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہے ہیں، جگہ نہیں. اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی کیا ہو رہی ہے، ان کا نام بلند ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہ حمد کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پوائنٹ کیا ہے کہ جتنی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں جن کے ساتھ معاہدہ الست نہیں ہوا، وہ چاہے سورج ہے، وہ چاہے پتھر ہیں، وہ چاہے درخت ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں. اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے. مگر انسان کی سرکشی کا عالم دیکھیں کہ سورج کا سائز انسان دیکھے اور اپنا سائز دیکھے، یہ دن اور رات کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر نظر ڈالے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج کی گرمی دیکھے اور پھر اس کے بعد جو آتش فشاں پھٹتے ہیں ان کی گرمیاں دیکھے اور سمندروں کا سائز دیکھے کہ اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں کہ میں روز محشر مینس کے جو میرا جو قیامت قائم ہونی ہے، جو ڈوم سٹے جس کو ہم بہت مشکل سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اصل چیز کیا ہے کہ میں آسمان جو ہے اس کی کیا کروں گا، کھال کھینچ دوں گا. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. تو یہ جو زندہ مخلوقات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتی ہیں، مگر انسان کا جو قلب ہے وہ اس حد تک آپ دیکھیں کہ پتھر کی مانند ہے، سخت پتھر ہے. اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کیا ہوں گے، یہ قلب، ان کے ساتھ جو ہیں پتھر یہ جلائے جائیں گے. تو یہ جو قلب ہیں، جو سخت قسم کے لوگ ہیں، جو بیسیکلی سخت ہو چکے ہیں، جو ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو سب سے خطرناک ترین چیز ہے، جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، جو اندیکھے کو نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پتھروں کا یہ عالم ہے تو اپنے اندر جو ہے سسٹم کو سمجھو. اور اگر تم سائنٹسٹ ہو تو سائنس کے مطابق سمجھو. اگر تم سائنٹسٹ ہو سائنس کے مطابق سمجھو، وقت کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہیں قرآن کریم جو ہے وہ ہر سائنس کو، ہر چیز کو چیلنج کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ
تو پھر اس کے بعد ہے تو کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ بلا شبہ ان کے علماء میں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے بدل دیتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کن سے؟ مسلمانوں سے اسلام کے نام پہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ یہودیت بھی اسلام کے نام پہ ہی اتری، عیسائیت بھی اسلام کے نام ہی پر تھی۔ مسئلہ تھا گروہ بندی، مسئلہ تھا فرقہ پرستی، اور مسئلہ تھا مذہب کہ تم جو ہے وہ دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائے۔ کچھ آیات کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا کہ تم اپنی مرضی کی آیات تو لے لو جو تمہیں پسند ہے، اور جو تمہیں پسند نہیں ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننی ہے تو پھر ابدیت اختیار کرو، پورے طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرو اور اس کی بندگی بھی کرو۔ دونوں چیزیں کرو گے تو پھر تم پورے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں بیسیکلی ہمیں مسلمانوں کو کہ جو یہودی بیسیکلی اس وقت جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی، مگر کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے، غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ چل نکلے۔ اب ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پاس سے جو ہے وہ فیوچر کو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپن کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو اب کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو ہے جو کلام تھا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تھی وہ بنی اسرائیل کو پہنچا دی تھی، وہ جانتے تھے۔ مگر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے چند بیسیکلی جو دنیاوی فائدے تھے اس کو لینے کی خاطر وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو بدل دیتے تھے، ان آیات کو، ان باتوں کو، اور اپنی حکایات لے کر آتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ وہ ان جو حکایات کو لے کے آتے تھے، اس سے وہ کیا کرتے تھے دنیاوی جو ہے وہ فائدے اٹھاتے تھے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی جو ایک روش تھی، جو ان کی مینٹالٹی تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو منافقانہ رویہ تھا، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کام خطرناک کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیتے تھے۔ بالکل اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے علماء نے کیا کیا، ان کے علماء نے بیسیکلی قرآن کریم کی آیات کو بدل ڈالا، اور بیسیکلی کیا کیا کہ اپنے اپنے جو فرقے اور اپنی اپنی جو حکایات اور اپنے اپنے جو مذہب ہیں وہ بیسیکلی ان کو بچانا شروع کر دیا، اور آیات کو جو ہے وہ بدل دیتے تھے۔ مینز کہ جو بنی اسرائیل کا جو وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ حقیقت کو، حق کو جانتے بوجھتے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان آیات کی تکذیب کیسے کرتے تھے کہ ان کو اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو مذہب جو ہے اس کی پروٹیکشن، فرقہ جو ہے اس کی پروٹیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ بیسیکلی جو ہیں وہ قرآن کریم پہ جب ان کو آیات بتائی جاتی ہیں، جیسے آج کل قرآن کریم اس میں کوئی ڈفرینسیشن تو نہیں ہے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایک کتاب اتری، بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ علماء جو بیسیکلی جو یہودیوں کے علماء تھے اور جو بیسیکلی علماء بنی اسرائیل تھے، ان کی روش تھی آیات کو بدل دینا، اور اس کے جو مطلب ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کو اپنے مطابق یا اپنی منشا اور اپنے بیسیکلی جو فائدے ہیں ان کے مطابق وہ مولڈ کر دیتے تھے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو کیا یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر تو جو ہے وہ پریویل نہیں کرتا؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اگر ہم اس طرح کی کسی چیزیں پھنس چکے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اب ان کے فردر جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ وقت اوبویسلی یہودی جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ٹینیور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹینیور میں اور ان کے حالات و واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بہت بڑا ڈفرینس نظر نہیں آئے گا۔ اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان سے وہ باتیں بتاتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کھولی تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں اس کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ
نہیں جانتے کہ وہ سب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں سے جو ہیں وہ ملتے ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اور پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ اب جب وہ کیا کرتے کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان کس چیز کے اوپر لے آئے؟ جس چیز کا بیسیکلی جو ہے وہ تورات میں، بیسیکلی بہت سے یہودی ایسے بھی تھے جو آتے تھے اور وہ ان کو جان بوجھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جو ایمان والے صحابہ کرام تھے، ان کو بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ جسٹ خوش کرنے کے لیے، جسٹ ٹو پلیز دیم، کہ جی ہم آپ کے بہت قریب ہیں، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ جی بالکل اس طرح سے ہی ہے اور یہ ایسا ہی جو ہے وہ تورات کے اندر جو ذکر بھی آیا ہے، صرف خوش کرنے کے لیے۔ مگر جیسے ہی وہ ان کو چھوڑ کے اپنے گروہوں میں جاتے تھے تو پھر انہی کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم ان کو اس طرح سے پاگل بنا کر آئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کام کیا ہے اور ہم نے یہ کام کیا۔ تو کیا کرتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر کھولیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں اس کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم ایک بات بار بار کر رہے ہیں، وہ ہے بنی اسرائیل کی یہودی مینٹالٹی۔ پوائنٹ کی اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے پر یقین رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر دیکھ لیں، ایک شخص ہے، وہ اس کی جو منافقانہ جو ایک بیسیکلی روش ہے وہ ہے یہ کہ وہ سارے کے سارے وہ کام کر رہا ہے جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی ہیں۔ ناانصافی آپ دیکھ لیں، قتل کے حالات و واقعات آپ دیکھ لیں، پولیس کا رسپانس اس کے اندر آپ دیکھ لیں، عدالتوں کے اپنے حالات و واقعات دیکھ لیں، وہ سارے کے سارا سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کے۔ اللہ تعالیٰ کہیں موجود نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں موجود ہیں، نہ آخرت میں قائم ہونا ہے۔ اس چیز کے اوپر ایمان کتنے لوگوں کا ہے؟ یہ وہ خرابی تھی جو بیسیکلی یہودیوں کو جو لگی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیسیکلی ان کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، ایک طرف کلیم اللہ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو جو انسان ہے، جو اس کی منافقانہ جو روش ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مطلب ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ جو یہودی تھے، صبح مسلمان ہیں، شام کو مرتد ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب دو مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، صرف اور صرف ایک زمین، چھوٹی سی زمین ہوتی ہے، اس زمین کی خاطر جو ہے مسلمان کا قتل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد 40-50 لاکھ روپے اور 1 کروڑ روپے دے کے تھانے میں اپنی جان بھی بچا لیتا ہے، اور سارا کا ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کر کے وہ کس چیز کی جو ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم کا فالوور ہے یا وہ ضالین جو ہے اور جو مغضوب ہوئے ان کا فالوور ہے؟ وہ کن کا فالوور ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور یہی وہ ریفرنس جو میں نے شروع میں آپ کو 19 آیات میں دیا کہ اس تناظر میں جب ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہتر تدبر کر سکتے ہیں ایز اولو الالباب۔ اور کیا چیزیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ سب جانتا ہے، جسے وہ چھپاتے اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ پوائنٹ یہ سمجھنا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو نور جو کہہ رہے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ حاضر و ناظر ہے، وہ چھوٹا سے چھوٹا بھی ہے اور وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہے۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ صلاحیت کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر ہے کہ وہ دل مینز کے قلب سے واقف ہے۔ جو قلب، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر سیل کا ایک قلب ہے اور وہ قلب کنیکٹڈ ہے دل کے ساتھ، اور بیسیکلی برین اور مائنڈ کا جو بیسیکلی ہم نے پورا پروسیس انڈرسٹینڈ کیا، وہ بیسیکلی اس طریقے سے ہے کہ وہ تمہارے جو اصل جو چیز ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے جو دل ہیں وہ ان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے، مگر انسان جب یہ ساری کی ساری مکاریاں اور ساری کے سارے جو منافقانہ رویے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی اس چیز کو نہیں سوچتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری بھی ہر چیز کو جانتے ہیں اور اندر کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب مچھلیاں جس پانی کے اندر ہیں تو وہ خود رب ہے، تو کیا وہ رب نہیں جانتا ہوگا، نہیں دیکھتا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اس ٹائم وہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے لیکن وہ بے بنیاد باتیں اور وہ محض گمان میں مبتلا ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو بنی اسرائیل تھے وہ بیسیکلی جو وہ ایک امیوں کا بیسیکلی، اور یہ جو
امی جو ہیں وہ اس کو اب اس طریقے سے کر لیں. اس کو ہم اوبیسلی کوشش کریں گے کہ آج کے جو کانٹیکس میں اس کو ہم ریلیٹ کر سکیں. آپ لوگ جینٹائل کو سمجھتے ہوں گے. آج کل کے دور کے اندر جینٹائل کا ورڈ بڑا کامن ہے، جن کو آج کل کے ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں بیسیکلی. تو یہ جب امی سے مراد ہیں وہ لوگ جو بیسیکلی اس دور کے اندر ان کو جو ہے وہ آج کے دور میں ہم جیسے پینڈو کہتے تھے عام الفاظ کے اندر، جینٹائل یا فنڈامنٹلسٹ. تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم نے کے اندر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جو اچھی باتیں ہیں ساری کی ساری وہ سب کی سب جو ہیں، چاہے ہم ہندوازم کو لے لیں، ہم یہودیزم کو لے لیں، ہم اسی طریقے سے کرسچینٹی کو لے لیں. اور آج کا اگر ہم دیکھیں تو اگر جو آج کل کے حالات ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوازم. تو جیسے مثال کے طور کے اوپر آج جیسے کہ ہم لیتے ہیں جو کہ گمراہ کن اسپرچولیزم کے عقائد ہیں. اسپرچولیزم یہ جو لزم میں بیسیکلی جو سارا کا سارا جو جینٹائل اور یہ جو بیسیکلی فنڈامنٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہاں سے جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، چھوٹا سا خاندان، ان کو کہاں سے اللہ نے نبی بنا دیا جی، کلیم اللہ بن گئے، یہ تو رائٹ ہمارے پاس تھا. آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی انسان کتنا بڑا جو ہے وہ جاہل ہے کہ برہمن جو ہیں، میں آپ کو آج کے جینٹائل اور فنڈامنٹلسٹ کی بالکل کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا. برہمن جو ہیں یہ خاص ہیں اللہ کے، مطلب ان کے مطابق جو ہیں یہ رب کے خاص لوگ ہیں. ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل جو ہیں وہ خاص لوگ تھے. اور جو امی سمجھتے تھے بیسیکلی، جن کو وہ امی مینس کہ پینڈو اور جاہل جینٹائل فنڈامنٹلسٹ سمجھتے تھے، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہودیوں کے جو اس وقت کے ان کے بیسیکلی جو آقا تھے اور سرکار تھے، سردار تھے، یہ بیسیکلی ان کے ساتھ جڑ کے سمجھتے تھے کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے. یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ بالکل انسان اسی طرح کی گمراہی میں رہتا ہے جیسے کہ آج کے جینٹائل اور فنڈامنٹلسٹ مینس کے برہمن جو ہیں وہ شودرز کو کیا کہتے ہیں کہ یہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں. اور شودر جو ہیں وہ بیسیکلی انہی برہمن کے ساتھ اسی دین کے اوپر رہ کے، اب دیکھیں دین سے مراد کیا ہے، اسی مذہب کے اوپر رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آج کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آج بیسیکلی وہ گمراہ کن عقائد جو مرشدوں کے ہیں بیسیکلی اور جو ان کے مرید ہیں، ان کے اندر بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز مطابقت نظر آئے گی جینٹائل فنڈامنٹلسٹ. اور اس کو آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے انسان صرف اور صرف وقتوں کے ساتھ مینس کہ جو اس کی جبلتیں ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. وہ معاذ اللہ استغفر اللہ یا تو شرک کا مرتکب ہوتا ہے یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے. اور یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جو بیسیکلی ان 19 آیات کو اوپن کرے گا جس میں متقین، منافقین اور کافر بیسیکلی اللہ کے نہ ماننے والے، ان تینوں کی نشانیاں اگر ہم پہلی 19 آیات میں دیکھیں گے تو ہمیں اس پوری فلسفی کی سمجھ میں آئے گی کہ بیسیکلی ہمارے اوپر کتنا خطرناک قسم کا جو ہے وہ وقت ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہے وہ اپنی بڑوں کی جو سنی سنائی باتیں ہیں ان سے نکل کے تدبر کریں، تفکر کریں، اپنے آپ کو اولو الالباب کی کیٹیگری میں لے کے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان سے بیسیکلی جو ہے وہ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو پھر کیا ہوا، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، بڑی ہلاکت ہے، سخت ترین عذاب ہے، جو کتاب اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے ہے تاکہ وہ اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کریں. پھر ان کے لیے ہلاکت ہے ان سبب سے کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کیا، لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے کہ اس کے باعث جو وہ کماتے تھے. اب آپ دیکھیں، جانتے ہیں آج کے اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہم اس کو جینٹائل فنڈامنٹلسٹ اور اس وقت کے جو امی کا جو کانسیپٹ تھا آج ہم اپلائی کر لیں، جانتے ہیں بیسیکلی جو اس وقت کے گمراہ کن عقائد پہ جو پیر ہیں وہ اس چیز کو بہت کلیئرلی جانتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں تو اتنی بڑی جو شاہانہ جائیدادیں اور مال اور گاڑیاں، یہ سب کچھ جو ان کے پاس ہے بیسیکلی یہ سب کچھ چلا جائے گا، یہ کیونکہ سب کچھ اسی وجہ سے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تو تمہیں جنت کا فلاں ٹکڑا مل جائے گا، اور اتنے ہزار جو ہیں وہ منازل ہیں، اور اتنی منازل تمہاری دنیا میں جو ہیں وہ ہمارے جو مرشد ہیں وہ پوری کروا دیں گے، اور اتنی منازل تمہاری قبر میں پوری کروا دیں گے، اور قبر میں تمہاری جو ہے وہ مدد کو وہ آ جائیں گے، اور اگر تمہاری یہ نسبت ختم ہو گئی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے اگر میں سوچتا ہوں تو جو برہمن سے ایکسپیکٹیشنز شودر کی ہیں
آپ کو نہیں لگتا کہ آج بیسیکلی جو ہے وہ مرشد اور مرید کا ایسا ہی تعلق ہے معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ کن عقائد کے ساتھ؟ جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک روحانی تعلق جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ملتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود اگر انہی کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی باتوں کو جوڑ لیا جائے اور انہی کی نسبت کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کیا جائے، تو یہ دیکھیں کہ یہی جو چیز ہمیں سمجھنی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بیسیکلی ہاروت و ماروت کے ساتھ کیا ہوا، ہاروت و ماروت بیسیکلی اور وہ جادو، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جادو کے ساتھ ساتھ جو خطرناک ترین چیزیں ہیں کہ جو ہمارے آج کے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے ہی یہودی جو ہیں وہ علماء تعویذ گنڈے دیتے تھے اور بیسیکلی جو ہے وہ سکھاتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ نسبت ملی ہے اور یہ نسبت ملی ہے۔ آج آپ نسبتیں دیکھ لیں، محبوب سبحانی اور اس ٹائپ کے بے انتہا چیزیں، وہ لوگ جو بیسیکلی حق کی بات بتا کر گئے، لوگوں کو قرآن کریم جو ہے وہ بتا کے گئے کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہدایت کا ہے، انہی کو لے کر آج آپ دیکھیں کہ ہم بالکل اسی راستے پر ہیں جس مینٹیلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے سمجھنی ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ توبہ کا وقت ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کے اوپر میں نے کرم کر دیا ہے، اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے جو ہے مجھ سے توبہ استغفار کر لو، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہوں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ مگر نزا کے وقت آپ کو یاد ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پھر جو بیسیکلی فرعون کے ساتھ ہوا، اس کو جب عذاب نے پکڑ لیا، جب نزا کا وقت آ گیا، جب موت کا فرشتہ سر پر تھا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے گمراہ کن عقائد سے باہر نکال کر قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تم فرما دو کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اپنے عہد کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اور تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ بات تھوپ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کی جس فرقے سے نسبت ہے، جس شخص کی جس مرشد سے نسبت ہے، جس شخص کی جس بھی ذات سے نسبت ہے، بیسیکلی اس کو لگتا ہے کہ یہی نجات کا راستہ ہے، یہ نسبت ٹوٹے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ بیسیکلی وہ شخص جو بیسیکلی کیا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ کیا کرے، سمجھے، اس کے اوپر تدبر کرے اور اپنے آپ کو خاشعین مینس تکبر اور متکبر اور تکبر سے بچائے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی پھر انسان کو صحیح جو اسلام ہے اس کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر تو پکڑے جائیں، مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی مرشد جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے اپنے مریدین کے سامنے، تو ان کے پاس آسان سی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کی آزمائش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی روشنی سے آزمائش لینے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اس ذات باری تعالیٰ مینز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیئرز میں پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی سائنس بھی اس چیز کو آج پروف کرتی ہے کہ ہر چیز پیئرز میں ہے، کپل میں ہے۔ کوئی کپل سنگولیرٹی کلیم نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی ذات ہے جو سنگولر ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب وہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ کمزور ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارے جو مرشد ہیں وہ ان کی نسبت کو ہم پکڑ لیں گے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر بھی وہ بیسیکلی کنیکٹڈ رکھتے ہیں لوگوں کو، چلتے ہمارے ساتھ رہو۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے، یہ یہودیوں کی روش تھی۔ اس طریقے سے جو وہ کیا کرتے تھے کہ جو علماء تھے، علماء بنی اسرائیل، یہ ان کی خصلتیں تھیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب بیسیکلی جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ہاروت اور ماروت پہ اترا تھا بابل کے شہر کے اندر، بیسیکلی حضرت سلیمان کے دور کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک حق کی جماعت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام بتا کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ لوگوں میں سے نہیں تھے، وہ حق پر تھے، وہ اسلام کے نام پر آئے تھے، ایسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ایسے ہی جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور یہ وہی سارے علوم جو کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو شیطان جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، آج بھی وہی گمراہ کن عقائد ہیں جن کے اوپر انسان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر ان سے پوچھو کہ انہوں نے کون سا عہد کیا ہوا ہے، کون سا وعدہ ہے جو ان کو بیسیکلی جو ہے وہ یا تو ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، یہ کون سا وعدہ ہے، وہ ان سے وعدہ پوچھو۔ نہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟
کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر وہ بات تھوپ رہے ہو بیسیکلی کیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات میری نسبت سے مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرے گا جو کہ سچ نہیں ہوگی، یہ آپ دیکھیں، تو اس کو جو ہے وہ جہنم کے جو انگارے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوں گے، ان پہ رہنا ہوگا. جو چیز ہمیں سمجھنی ہے فقط کہ اس کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننا ہوگا. تو اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ غلط بات تھوپ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہے وہ عذاب جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی فائدے چھوڑ کے جو اصل حقیقت ہے وہ مجھے بتاؤ، اور تم کیوں نہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیوں نہیں تم دوزخ میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کمایا ان کے گناہ نے انہیں گھیر لیا اور کیا ہوا کہ ان کے اندر ایمان باقی نہ رہا تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدترین عذاب ہے. کیوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین تھا، دین اسلام، اس کے ساتھ مذاق کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال سے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ انسان کا جو قلب مینس کہ اگر ہم اس کو سیلز، دل، دماغ، ایک ایک چیز کو دیکھیں تو وہ ہر چیز سے واقف ہے اور اس نے جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ حساب لینا ہے. اور ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو مان لینا، سب سے پہلے ایک اللہ جو ہے وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پھر آخرت کے دن پر یقین کر لینا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اچھے کام کرنا. بیسیکلی کیا ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ہمیں پاسٹ میں لے جا کے فیوچر کے بارے میں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں. اس سے سمجھو اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل، اب دیکھیں ایک قوم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ تمہاری مینٹیلٹی ایسی ہی ہے، ایسی حرکتیں نہ کرنا. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا کیا، عہد لیا. کس میں عہد لیا؟ تورات میں عہد لیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. کیا یہ عہد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت سے نہیں ہے؟ پہلا عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے. کیا یہی عہد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے؟ اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں نہیں دیا؟ نماز کو قائم رکھو اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو. پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے اس عہد سے، اور پھر کیا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرنے والے ہو. تو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل یہودی مینٹالٹی جو ہے اس کی جو نفس تھی، خواہشات نفس، اور یہ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو خواہشات نفس کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں، بیسیکلی اس میں سرکش ہوئے ہوئے ہیں. کیا روز محشر آپ ان کی ذمہ داری لیں گے؟ تو جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کوسچن ہے. ماں کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کے بارے میں کیا بتا دیا کہ ان کے دنیاوی کام جو ہیں، مطلب میرا شکر ادا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، دنیاوی کام جو ہیں اس میں کیا کرو کہ پورا ان کا ساتھ دو. مطلب پوائنٹ جو چیز سمجھ لیں، ہاں وہ تمہیں اگر شرک کرنے کا کہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی نہ مانا. تو پوائنٹ کیا سمجھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی حکم ہے تو ماں باپ کا حکم ہے کہ وہ آپ کے سر کے تاج ہیں. انہوں نے جس طریقے سے جن مشقتوں سے، جس مشکلوں سے آپ کو بڑا کیا، اب آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. مطلب اپنی زبان کو ان سے اونچا نہ کرو، ان کو اف تک نہ کہو، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. مگر ہمارے معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے کیا ہوا کہ مائیں جو ہیں وہ، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، جبلتیں ہمارے اندر جو ہیں وہ آج بھی ایسی ہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کہیں شرک مرتکب ہو رہے ہیں اور کہیں جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ ماں باپ کی جو عزت اور ان کی تکریم ہے ان کی ہم تباہی نکال رہے ہیں. تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پھر کیا ہے، باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا جو بہترین چیز کیا ہے کہ میرے بعد اگر تم کہیں جاؤ تو اپنے رشتہ داروں کی طرف جاؤ. مطلب آپ یہ دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے. ہم اس تعلق کو کیا کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں. تو ہم ہر اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم ہے. آپ فرما دیجئے کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اگر ہم اس کو سمجھیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرو. اب پوائنٹ کیا ہے، یتیم کون ہے؟
جن کے جو ہیں وہ بیسیکلی باپ ظاہری طور کے اوپر دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے ان کے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ساری کی ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم بنی اسرائیل کو، ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے بھتیجوں کے ساتھ، ان کی جائیداد کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں ان کی جائیداد کے ساتھ نکالتے ہیں اور ان کو باہر پھینکتے ہیں، ان کا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. لوٹ کسوٹ کا کوئی موقع ملتا ہے، کوئی اگر معصوم ہے، کوئی چھوٹا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اچھی بات کرو، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بیسیکلی اچھی بات کرے. بیسیکلی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بیسیکلی جو حکم ہے آپ دیکھیں وہ کس سے ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نماز کو قائم رکھو ہماری بیسیکلی. تو یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ان لوگوں کو جو بیسیکلی جو ہے وہ اسلام کو جو ماننے والے ہیں، جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، جو ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں ملت ابراہیمی سے ہوں، اصل میں ان کو ماننے والا ہوں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو سب کے سب کیا ہوا، یہی عہد ہے. مگر کیا ہوا اس وقت لوگ بنی اسرائیل نے کیا کیا، زیادہ تر لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس کو پامال کر دیا، اور تم میں سے چند ہی تھے جن لوگوں نے بیسیکلی اس عہد کو کیا کیا، مضبوطی سے پکڑا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم آج کے کانٹیکسٹ کے اندر اس وقت امت محمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کن کن باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہمارے ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہے. اور اگر ہم آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں تو پھر ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کا سوال ہم نے اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے. اور جب ہم نے تم سے یہ بھی عہد کیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اور پھر اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس اقرار کیا کہتے ہیں کہ اس اقرار عہد کو کیا کیا، عہد کیا، اور تم خود گواہ بھی ہو. اب پوائنٹ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا. انفاق فی سبیل اللہ سے کیا ہے کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے. اب پوائنٹ اس خون ریزی نہیں کرو گے، اس کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ عہد دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم قاتل کو پکڑنے کے لیے ایک معجزے نے قائم ہونا تھا، یہ ان کی روش تھی. آج ہم دیکھیں ہماری خون ریزی کے حالات دیکھ لیں آپ، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ کیا کرتا ہے. صرف ہم ایک دیکھ لیں کہ شیعہ سنی فساد اور فسادات جو بیسیکلی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، مطلب شیعہ ہیں یا سنی ہیں، دونوں آپس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی مسلمان آپس میں کلمہ گو مسلمان، وہ سب آپس میں بھائی ہیں. یہی خون ریزیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے خون ریزیاں جیسے کہ بیسیکلی بنی اسرائیل نے کیا کیا، اپنے آپ کو گروہوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے، اور ایک امیر اور ایک غریب اور ایک مضبوط اور ایک طاقتور، تھانے کچہریاں، یہ سب کچھ ایسے ہی خریدا گیا جیسے آج جو ہے وہ ہم خریدتے ہیں. اب یہ، اور اس کا گواہ بھی کیا ہے، ہم خود ہیں اس چیز کے. مگر ہوا کیا، پھر یہ جو تم ہو اقرار و عہد کو توڑ کر اپنوں کو قتل کرتے ہو. اب آپ پہلی چیز دیکھیں کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو. ایک مرلہ زمین کے پیچھے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا. پوائنٹ یہ ہے اس کے بعد قتل کر دینے کے بعد وہ اس امت سے ہے یا نہیں. اور اپنوں میں سے کیا کرتے ہیں، ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف ان کے مخالف گناہ و زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو. وہی لوگ اگر تم قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کو پھر مالی معاوضہ، ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو مالی معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے. تو کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی کچھ باتوں کو تم مانتے ہو یا کچھ پر ایمان رکھتے ہو اور بعض باتوں سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے تو سوا ان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی ہوگی رسوائی، اور پھر اس کے ساتھ وہ ہوں گے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اور تم جو کام کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو جب نمبردار بننا ہوتا ہے تو نمبردار بننے کے لیے، اپنی نمبرداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ جو بیسیکلی وہاں کے آج کے مطابق میں وہ لوگ جو بیسیکلی ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کنٹوٹے ہیں، یہ ہولی گنز ہیں، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ان کو باہر نکالتا ہے بیسیکلی اپنی اتھارٹی کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا، اسی طریقے سے وہ لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ تو والا سسٹم اس ٹائم مشکل ہے جو ہمیں نظر آئے.
اصل میں تو سرداری نظام ہے، اصل میں تو جو ہے وہ جو بیسیکلی جو چودراہٹ ہے اور چودھریوں کا نظام ہے اور جو سرداروں کا نظام ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو جاگیرداروں کا نظام ہے، اور جو جاگیردار ہیں وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے ساتھ جو جاگیردار جو ہیں وہ جس طریقے سے کرتے ہیں، وہ جس کا بیسیکلی اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان سب کو نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، نکالیں گے بھی خود، پوری کی پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں پورا ایک جال بچھا کے پوری سازش کر کے پھر ان کو نکالتے ہیں، پھر اپنی نمبرداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مال یا معاوضہ دے کے ان کو واپس اپنے علاقے میں لاتے ہیں۔ بالکل یہی اگر آپ دیکھیں تو یہ روش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ ہم کیا بالکل ایسے ہی کام نہیں کرتے؟ اپنوں کو قتل کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں کو وطن سے نکالنا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی جو خصلت تھی بنی اسرائیل کی، وہ یہ تھی کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کو بیسیکلی اپنے گروہ کے ساتھ اگر جنگ ہے تو پھر تو دوسرے گروہ پہ چڑھ دوڑتے تھے، مگر جو انہوں نے بیسیکلی عہد کیا تھا اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پوائنٹ جو چیز سمجھنی ہے کہ ایک طرف کیا ہے، اگر کوئی گروہ کی گروہ سے لڑائی ہے تو پھر کیا ہے کہ گروہ کو نہیں چھوڑے گا۔ مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر پنجابی اور پٹھان کی لڑائی ہو گئی تو پٹھان یہ نہیں دیکھے گا کہ پنجابی حق پہ یا نہیں، وہ دیکھے گا بس پٹھان کدھر ہے۔ پنجابی جو ہے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، یا سندھی کی مہاجر سے لڑائی ہو گئی ہے، یا مہاجر کی جو ہے وہ کشمیری سے لڑائی ہو گئی ہے، اور کشمیری کی پنجابی سے لڑائی ہو گئی ہے، تو صرف اور صرف کیونکہ ہم کشمیر سینٹرک اور سندھی سینٹرک اور پنجابی سینٹرک تو ہیں، مگر ہم کلمہ سینٹرک نہیں ہیں۔ اصل جو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر کلمہ کو مسلمان ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہو یہ سکتا ہے، کبھی چانسز ہیں کہ میرے جو گروہ کا بندہ ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی یہ میرے خاندان کا بندہ ہے، یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کے خلاف تمہیں اگر گواہی دینی پڑ جائے انصاف کے لیے تو دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے جو ہے پسند ہے۔ مگر یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں بیسیکلی جو لڑائیاں ہیں وہ جماعتوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو ہے وہ بیسیکلی اگر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ بریلوی کی اگر لڑائی ہو گئی کسی جو ہے وہ اہل حدیث کے ساتھ، تو اس نے اس کا ساری پھاڑنا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ جو میرا بریلوی بھائی ہے ہو سکتا ہے ظالم وہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ کشمیری ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ سندھی ہے، یہ ساری روشیں اگر آپ دیکھیں تو ہم کہاں سے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے بیسیکلی کچھ باتیں تو مان لی، جو ان کی نفس کو پسند تھیں وہ تو انہوں نے مان لی، مگر ہاں جو باتیں ان نفس کو پسند نہیں تھیں اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے، دیکھیں نمبردار بھی ہمارے علاقے میں موجود ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرقہ پرستی، اور پھر یہ جو سارے کے سارے ہمارے جو مذہب پرستی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہماری جو یہ کیا کہتے ہیں، ہماری جو بہت ساری پرستیوں کے پیچھے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہیں وہ خود ظالم ہیں، ہم خود سرکش ہیں، ہم خود اسی مینٹالٹی کے اندر پریویل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ ان کو اس وقت کے جو یہودی تھے، اب میں یہودی اس لیے کہہ رہا ہوں کیٹیگوریکلی کہ یہودیت ایک مینٹالٹی کا نام ہے، اس مینٹالٹی کے جو بنی اسرائیل کے لوگ جو بیسیکلی موجود تھے، اس کو ہم آج کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اندر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اور خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ ہمارے اندر یہ سب نشانیاں آ رہی ہیں تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ رسالت بیسیکلی جو رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ پوری کی پوری کتاب اتری، ہم اس کے اوپر یقین نہ کر لیں پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے جو بیسیکلی انبیاء جو ان پہ اتری، جو کہ بیسیکلی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے اوپر جب تک ہم یقین نہیں کر لیں گے ہمارا ایمان پورا نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اولو الالباب بن کر اور اپنی جو ہے وہ شخصیت پرستی سے نکل کر اپنے جو ہے وہ فرقہ پرستی اور گروہ جو ہمارے بن چکے ہیں سب سے نکل کر تدبر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت جو ہے وہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بشمول میرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات سے ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحتیں جو ہیں، کیونکہ نصیحت جو ہے سب سے بہترین میرے رب حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان سے بہتر نصیحتیں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔